सामीन मोहतरम, आप जो किताब समाअत करने जा रहे हैं ये वेलेस डी लोइस वेटलेस की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का उर्दू तर्जमा खुशहाली की साइंस है, जिसे पाकिस्तान में मारूफ किताब घर दारुशौर लाहौर ने उर्दू में तर्जमा करवा के शाये किया है। इसके मुसन्निफ अमेरिका के रहने वाले और 1860 में पैदा होकर 1911 में फौत होने वाले हैं। उन्होंने अपनी ये किताब 1910 में मुकम्मल की और इस किताब ने सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन के मौजू पर काम करने वाले दानिश्वरों के ज़हन को बेहद मुतासर किया। ये मुसन्निफ अपने ख्यालात के एतबार से एक नई सोच के तर्जमान माने जाते रहे हैं। इनकी इस किताब और सोच व नज़रिए ने बाद में आने वाले बहुत से मुसन्निफीन को अपनी राह पर चलने पर मजबूर किया। मसलन चार्ल्स हाइनेल ने 1912 में इनसे मुतासर होकर अपनी किताब द मास्टर की सिस्टम लिखी और इसी तरह 1937 में नेपोलियन हिल ने इनके फलसफे से मुतासर होकर अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच लिखी और 2007 में रोंडा बैरन ने अपनी बेस्ट सेलर किताब द सीक्रेट भी इन्हीं के फलसफे के इत्तबा में लिखी। और अपनी इस किताब में उन्होंने इस अव्वलीन किताब का तज़किरा किया जो 1910 में शाये होने वाली ये किताब गुज़श्ता 112 सालों से दौलत कमाने और अमीर होने की साइंस के हवाले से दुनिया पर छाई हुई है। अब तक ये किताब दुनिया की 50 से ज्यादा जुबानों में तर्जमा होकर तकरीबन 10 लाख की तादाद में इसकी कापियां फरोख्त हो चुकी हैं। मुसन्निफ खुद अपनी इस किताब के बारे में इतने खुद एतमाद हैं कि वो अपनी इस किताब के बारे में कहते हैं कि मैं ये बात जोर देकर कहता हूं कि ये किताब खुशहाली की साइंस के तमाम उसूल तफसीलन बयान करती है। आपको इस मौजू पर किसी भी दूसरी किताब की जरूरत नहीं रहेगी। हो सकता है कि आपका ये दावा घटिया और खुद गर्जा न लगे। जरा सोचिए, क्या रियाजी में जमा तफरीक ज़रब और तकसीम के अलावा हिसाब करने का और कोई तरीका है? किसी भी दो निकात के दरमियान मुख्तसर तरीन फासला एक ही हो सकता है। साइंसी अंदाज में सोचने का भी एक ही तरीका हो सकता है और ये वो तरीका हो सकता है जो आपको अपने हदफ तक सबसे सीधे और मुख्तसर तरीन रास्ते से पहुंचाए। अभी तक किसी ने भी इस किताब में दिए गए तरीके से ज्यादा मुख्तसर और सहल तर तरीका वज़ा नहीं किया, क्योंकि इस तरीके में से तमाम गैर जरूरी बातें निकाल दी गई हैं। लिहाजा जब आप इस किताब पर अमल शुरू करें तो दूसरे तमाम नजरियात ज़हन से बिल्कुल खुर्च डालें। इस किताब को अपने पास रखें, रोजाना इसका मुताला करें और इसे अपने हाफजे में नक्श कर लें। किसी भी दूसरे निज़ाम या नजरिए के बारे में न सोचें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप शकूक व शुबहात का शिकार हो जाएंगे, आपकी सोच मुंतशर हो जाएगी और आप नाकाम होना शुरू हो जाएंगे। जब आप अपना मकसूद पा लें और अमीर हो जाएं, तब जो जी चाहे पढ़ लीजिएगा, मगर जब तक आपको कामल यकीन न हो जाए कि आप जो चाहते हैं वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं, उस वक्त तक आप खुशहाली के मौजू पर कोई किताब न पढ़ें। ताहम उन मुसन्निफीन की किताबें इस पाबंदी से मुस्तस्ना हैं जिनका जिक्र इस किताब के दिबाचे में मैं कर चुका हूँ। दारुशऊर ने अपने कारीन के इसरार पर 2017 में इसको उर्दू में तर्जमा करवाया। मुसन्निफ ने अपनी इस किताब में दौलत बनाने और अमीर होने की क्या साइंस पेश की है वो तो आप किताब में मुलाजा कर सकेंगे। अलबत्ता यहाँ इस अमर की वजाहत जरूरी है कि मुसन्निफ अपने ख्यालात में इंतहाई मुस्बत और पॉजिटिव हैं। इस किताब के पब्लिशर होने के नाते मैं इस अमर की भी वजाहत करना चाहूंगा कि किसी भी पब्लिशर का किसी मुसन्नफ या उसकी किताब से 100% मुत्तफिक होना जरूरी नहीं होता। एक दयानतदार नाशर का ये फर्ज बनता है कि वो किताब के सारे ख्यालात से मुत्तफिक न होने के बावजूद किताब के मंदरजात को पूरा पूरा अपने नाज़रीन के सामने पेश कर दे और अपने इख्तलाफ के हक को महफूज रखे। ऐसे ही इस किताब के मुसन्निफ के ख्यालात से कामिल इत्तेफाक जरूरी नहीं है। साइंस, मईशत, तहरीकात और तारीख के बहुत से नजरियात मुसन्निफ से इख्तलाफ किया जा सकता है। इल्म शऊर की दुनिया मुख्तलिफ आज़ादाना आरा की बुनियाद पर एक गुलदान में मुख्तलिफ किस्म के सजे हुए गुलदस्ते की मानद है, जिसमें हर फूल का रंग और खुशबू जुदागाना होता है। लिहाजा इल्म नजरियात की दुनिया में इख्तलाफ कोई मायूब बात नहीं है। उम्मीद है दारुशऊर की ये काविश आपको पसंद आएगी और किताब की दुनिया में आप हमारे साथ बतौर कारी और मुआवन जुड़े रहेंगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। मोहम्मद अब्बास शाद, चेयरमैन दारुशऊर, लाहौर। खुशहाली की साइंस, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ये किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो चाहते हैं कि वो दौलतमंद बने और फिर उसके बाद
فلسفہ پڑھیں۔ یہ ایک عملی کتاب ہے، محض فلسفے کی کتاب نہیں۔ مصنف ویلس ڈی لوئس وٹلس، مترجم ظہیر احمد، ناشر دارالشعور پبلیکیشن لاہور۔ عرض ناشر: اس کتاب کے مترجم ظہیر احمد صاحب ایک مثبت ذہن کے انسان تھے۔ ان کی ذات خیر اور بھلائی کا منبع تھی۔ وہ اپنے مطالعے اور تجربات کو دوستوں سے شیئر کرتے رہتے تھے۔ وہ نئے خیالات اور کتابوں کے ہمیشہ متلاشی رہے۔ جب بھی کوئی نئی اور اچھوتی کتاب ان کے ہاتھ لگتی، وہ اس کا تذکرہ سب دوستوں کے سامنے کرتے اور اسے پڑھنے کی دعوت بھی دیتے، اور مجھے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ کروا کر شائع کروانے کی ترغیب بھی دیتے رہتے تھے۔ یوں ان کی توجہ سے کئی ایک مفید کتابیں ترجمہ ہوئیں۔ اسی روایت کے تحت یہ کتاب بھی منصۂ شہود پر آئی، لیکن اس کتاب کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے ترجمے کا بیڑا بھی خود اٹھایا۔ انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ ہر قسم کے لالچ سے ماورا محض قارئین کے فائدے اور نفع کی خاطر کیا۔ اس کا پہلا ایڈیشن ان کی زندگی میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے اس کی پروف کی چند غلطیوں کی نشاندہی کی، اور یہ تصحیح شدہ ایڈیشن ان کی زندگی میں شائع نہ ہو سکا۔ تاہم اب یہ ان کا تصحیح شدہ ایڈیشن ٹام بٹلر کے ایک مضمون کے اضافے کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے، لیکن اب وہ ہم میں نہیں رہے۔ 25/10/2019 کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی اچانک موت کے حادثے نے بہت سے لوگوں کو افسردہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور یہ کتاب ان کے لیے صدقہ جاریہ بنی رہے۔ وہ ادارے کے لیے چند ایک اور کتب کے ترجمے کا باعث بھی ہوئے، مثلاً بلیک واٹر اور شوگر سے متعلق انتہائی مفید کتاب انہی کی توجہ کا ثمر ہے۔ ان کا یہ ترجمہ ان کے شوق اور جستجو کا مظہر ہے، اس لیے یہ روایتی ترجمہ نہیں، اس کے جملے اور عبارتیں بولتی ہیں کہ انہیں ایک خاص ذوق سے تخلیق کیا گیا ہے۔ محمد عباس شاد۔ خوشحالی کی سائنس ایک جائزہ، از ٹام بٹلر۔ جب آپ کسی ایسی کتاب کو دیکھتے ہیں جس کا عنوان ہو امیر ہونے کی سائنس، اور آپ کو یہ شک گزرے کہ یہ کسی قابل اعتراض ترغیب دینے والے مصنف نے لالچ کے حوالے سے لکھی ہے، تو آپ کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اپنے ذہن کو کھلا رکھنا بہت اہم ہے۔ تاہم مصنف کی یہ کلاسک کتاب ایک ایسے نظریاتی فلسفے کی کتاب ہے جو خالصتاً زمینی مسائل پر بحث کرتی ہے۔ کائنات کے وحدانی نظریے کے مطابق جو اس کتاب کی بنیاد ہے، یہ کتاب کہتی ہے کہ کائنات اور اس میں موجود ہر ایک چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی مذہب اور مشرقی فلسفے کی بنیاد ہے، اور مصنف کے دلائل کے مطابق یہی نظریات بہت سے مغربی فلسفیوں کے کام کی بنیاد ہے۔ مصنف کئی سال تک ان نظریات کو پڑھتا رہا، اور یہ وحدت کائنات کے وہ نظریات ہیں جسے بہت سے حقیقی مذاہب بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا مصنف نظریات کی ان بنیاد پر اس کتاب کے اندر وہ نظریات پیش کرتا ہے کہ انسان معاشی حوالے سے محنت کیے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ در حقیقت اس کائنات کا ارتقا بھی اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ ہم جائز ذرائع سے دولت حاصل کریں۔ تو آئیے اس شاندار کتاب پر مزید گفتگو کرتے ہیں، جو 20ویں صدی کی چند اولین کلاسک کتابوں میں سے ایک ہے۔ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا۔ دولت کا وسیلہ کیا ہے؟ دولت مندی پر کتابیں لکھنے والے تمام مصنفین کا ماننا ہے کہ دولت کا ذریعہ چیزیں نہیں بلکہ انسانی سوچ ہے۔ نپولین ہل نے اس ذریعے کو لامحدود ذہانت کہا ہے۔ دیپک چوپڑا نے اسے خالص امکانی قوت کا نام دیا ہے، جبکہ ڈی لوئس اور کیتھرین پونڈرا بھی اسے بے صورت مادے کا نام دیتے ہیں جس سے تمام مادوں کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ کیا کثرت بظاہر عدم سے رونما ہوتی ہے؟ کیا کثرت بظاہر عدم سے رونما ہوتی ہے؟ ایک عظیم موجد تھامس ایڈیسن کے اس قول پر غور کیجیے۔ خیالات خلا یعنی غیب سے آتے ہیں، یہ مضحکہ خیز یا ممکن لگتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ خیالات خلا کے باہر سے ہی آتے ہیں۔ یہ بات یقین کا جادو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جس کے مصنف کا کہنا ہے کہ یقیناً تھامس ایڈیسن کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، کیونکہ چند ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو نئے خیالات روشناس کروایا ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا دعویٰ ہے
کہ اگر آپ ایک خیال کو پیش کرتے ہیں تو ایک دن اسے مادی صورت بھی مل جاتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو بار بار تصور کرتے ہیں تو ایک دن وہ چیز موجودہ ذرائع پیداوار سے آپ کے سامنے موجود ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک خفیہ شارٹ کٹ ہے، تاہم انسان اپنی پوری تاریخ میں اسے غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، یعنی دستیاب چیزوں سے وسائل پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہا ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا کہنا ہے کہ ہم نے خدا کی طرح کام کرنا شروع کیا، یعنی جیسے وہ کچھ نہیں سے سب کچھ پیدا کرتا ہے ایسے ہی ہم اپنی سوچ سے پیدا کریں گے۔ دماغ کی سائنس سے ہم دیکھیں گے کہ ہم چیزوں کو کتنی آسانی اور پرفیکٹ انداز میں صرف بے صورت خیال سے پیدا کریں گے یا بنائیں گے۔ اگر آپ کا عقیدہ یا سوچ یہ ہے کہ تمام چیزیں کسی غیر مادی چیز سے بنی یا ظہور پذیر ہوئی ہیں تو آپ کی سوچ اور کام کرنے کا انداز اس شخص سے مختلف ہوگا جو یہ سوچ رکھتا ہو کہ تمام چیزوں کا آغاز مادے سے ہوا تھا۔ آپ کے فیصلوں کی بنیاد ظاہری پن نہیں رہے گا، کیونکہ آپ لاشعور میں یہ سوچ رہے ہیں کہ کائنات بہت وسیع ہے اور اس کا احیاء یا تجدید ہوتی رہتی ہے۔ فطرت ہمیشہ اظہار اور کثرت چاہتی ہے، یہ اس کائنات کی ایک قابل اعتماد حقیقت ہے۔ اسے بہت زیادہ نفاست اور شائستگی درکار ہوتی ہے، یعنی ترقی۔ اسی لیے مصنف کہتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے جب تک خدا کسی کام میں خود مداخلت نہ کرے اور اپنے کاموں کو خود ہی کرنے سے روک نہ دے۔ زیادہ سے زیادہ کی خواہش کرنا ہماری فطرت میں شامل ہے، اور امیر ہونے کی خواہش بھی ہماری فطرت کا حصہ ہے، اور اسے ایک فطری عمل سمجھ کر اپنی نشو و نما کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ کائنات سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، یعنی جائز ہو۔ یہ آپ کی ذات کا مزید اور مکمل اظہار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ یہ صرف ایک وقتی ابال اور تفریح کا ذریعہ ہو۔ آپ اپنی حیوانی جبلتوں کو پورا کرنے کے لیے امیر نہیں ہونا چاہتے، یہ زندگی نہیں ہے۔ آپ دولت اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی جائز خواہشات کو پورا کر سکیں، دنیا گھوم سکیں، اپنے ذہن کی نشو و نما کر سکیں اور اسے محرومے میں تقسیم کر سکیں۔ جس طرح بہت زیادہ خود غرض ہونا غلط ہے، اسی طرح اپنی ذات کو نظر انداز کرنا بھی اتنا ہی غلط ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ خدا نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ اپنی ذات کی زیادہ سے زیادہ نشو و نما کریں تاکہ آپ دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ثابت ہو سکیں۔ مقابلہ نہیں، تخلیق۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ ارتقائی کائنات جس مادے سے بنی ہے وہ کسی خاص انسان کو منتخب کر کے اس پر نوازش نہیں کرتی، بلکہ اس کی طاقت اور عنایات تمام لوگوں کے لیے برابر دستیاب ہوتی ہیں۔ اس بارے میں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کیا حاصل کریں گے۔ مصنف کے خیال میں آپ کو فطرت کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے کچھ چھیننے کا خیال آنا چاہیے۔ یہ مقابلہ بازی کی سوچ ہے جو اس وسیع کائنات کی سوچ کا مظہر نہیں ہے۔ مقابلہ بازی کی فضا یہ کہتی ہے کہ چیزوں کا ایک بڑا سا ڈھیر ہے، جبکہ تخلیق کے نقطہ نظر سے کائنات بہت وسیع ہے اور اس کے وسائل بھی۔ آپ کو مقابلہ باز کی بجائے خالق بننا چاہیے۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو مقابلہ کر کے امیر ہوئے ہیں؟ مصنف کہتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال زمانہ قبل از تاریخ کے ڈائناسورس کی سی ہے کہ انہوں نے پیداواری عمل کو منظم کرنے کے عمل میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن مقابلہ بازی کی یہی فضا انہیں غیر متغیر طور پر نیچے لائی ہے اور ایک جھٹکے سے انہیں سب سے آگے پہنچا دیا ہے۔ ان کی امیری ان کے لیے اطمینان بخش نہیں تھی اور نہ ہی اس کا فائدہ ان کے معاشرے کو ہوا۔ ذرا غور کیجئے کہ دوسرے لوگ آپ کو شکست نہیں دے سکتے اگر آپ اپنی شخصیت میں نکھار لاتے ہیں اور اپنے تخیل سے کچھ ایسی مہارتیں اور تجربات حاصل کرتے ہیں جو بالکل بے مثال ہوں۔ اگر آپ اپنی خوشحالی کا راستہ اپناتے ہیں تو بڑی بڑی آرگنائزیشن آپ کو نکال نہیں سکتی۔ مصنف حقیقی دنیا میں امیر ہونے کے لیے ایک اور
ٹپ دیتا ہے کہ آپ دنیا کو کچھ ایسا دے دیں جس کا فائدہ انہیں اس کی قیمت سے زیادہ ہو۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اپنی ہمت اور حیثیت سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ باہمی شکر گزاری۔ بہت سے لوگ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ نعمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا ایک طریقہ شکر گزاری بھی ہے، کیونکہ کائنات کی فطرت میں کثرت ہے، اور یہ کثرت ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جو شکر گزار ہوتے ہیں، اور اس بات سے آگاہ بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ کا تعلق اس ہستی سے جڑ جائے جو ان سب کی خالق ہے، تو یہ فطری سی بات ہے کہ وہ آپ کو وہ ہر چیز عطا کرے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ شکر گزاری آپ کو مقابلہ بازی کی فضا میں پڑنے کے خیال سے باز رکھے گی، اور آپ کے ذہن میں کمی کا احساس بھی پیدا نہیں ہونے دے گی، اور آپ کو اپنے پاس پہلے سے موجود نعمتوں کا احساس بھی رہے گا۔ مصنف بائبل کے الفاظ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کے قریب ہو جاؤ، وہ تمہارے قریب ہو جائے گا، کیونکہ شکر گزاری سے دینے والا آپ کے اور قریب ہو جائے گا۔ مصنف مزید کہتے ہیں کہ ہمیں شکوہ اور شکایت نہیں کرنا چاہیے، اور نہ سیاستدانوں کا شکوہ کرنا چاہیے۔ یہ لوگ دنیا کے اس ارتقائی عمل کا حصہ ہیں، اور ان کے افعال آپ کو اپنے خوابوں کے تعاقب کے لیے پرامن طور پر تیار کرتے ہیں۔ اس کی بجائے آپ شکر گزاری کی فضا کو فروغ دیں۔ یہ ایک شکر گزار ذہن بہترین چیز کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، بہترین بننے کی کوشش کرتا ہے، اور بہترین ہی کو حاصل کرتا ہے۔ مصنف آگے چل کر کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی ماضی کی مالی پریشانیوں کا ذکر نہ کیجیے۔ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اپنی غربت کا مطالعہ نہ کریں۔ اس بات کا خیال نہ کریں کہ غربت کیسے پیدا ہوتی ہے یا برقرار رہتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کی دلچسپی تیسری دنیا کے غریب ملکوں یا خستہ حال مکانوں میں رہنے والے لوگوں میں ہو، تب بھی آپ یہ سوچیں گے کہ دولت مند کیسے ہوا جا سکتا ہے۔ غریبوں کو خیرات سے زیادہ تحریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کو بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ انہیں دولت پیدا کرنے کا راستہ دکھائیں، نہ کہ خود غربت ختم کرنے کا۔ کلام آخر۔ یہ سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ دولت کی تلاش کیوں کی جائے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کم کی خواہش کرنا چاہیے اور ایک ایسا طرز زندگی اپنانا چاہیے جو زمین پر کم سے کم بوجھ ڈالے۔ یہ بلا شبہ درست بات ہے، لیکن یہ انسانی فطرت کا احاطہ نہیں کرتی۔ اگر انسان میں خواہشات نہ ہوں تو وہ کیا مرد اور عورت ہوں گے؟ خواہش وہ انجن ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور اگر خواہش ختم ہو جائے تو ہماری خواہشوں اور برداشت کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا ہو جائے جسے کبھی پاٹا نہ جا سکے گا۔ زندگی کی فطرت میں ارتقاء اور نشو و نما ہے، سو اس کو روکنے کا مطلب فطرت کے الٹ جانا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ زندگی میں بنیادی ضروریات کے لیے ہی لڑتے رہیں گے تو کبھی بھی کچھ بڑا اور زیادہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اخلاقی اور روحانی عظمت انہی کے حصے میں آتی ہے جنہیں اپنی بقا کی جنگ کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حصول کی جدوجہد نہ کرنا پڑے۔ آپ اپنے خوابوں کی تعبیر اور ذہنی امکان کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ کے پاس کتاب خریدنے کے لیے پیسے اور اسے پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو۔ اگر آپ اپنے ذہن کے گرد خوبصورت اشیاء کا حصار بنا لیں تو یہ اس سے بھی زیادہ آسان بات ہے، اور مصنف کے الفاظ میں ایک بھرپور اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے محبت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور اگر آپ مفلس ہوں تو یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ 21ویں صدی میں ہم اس خیال کے بہت قریب ہیں کہ دولت اور روحانیت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو دولت کے بارے میں بہت حساس ہیں، جنہوں نے ذاتی دولت کے امکان کو بہت حد تک ختم کر کے اسے احساس جرم سے نکال کر ایک درست امکانی کوشش کا راستہ دکھایا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک امیر ہونے کی سائنس وقت کے ساتھ ساتھ پرانی ہو جائے گی، لیکن در حقیقت یہ اپنے وقت سے آگے کی کتاب ہے۔ اپنی صوفیانہ زبان کے باوجود یہ ایک عملی کتاب ہے۔ دیباچہ یہ ایک فلسفیانہ یا نظریاتی کتاب کی بجائے اس کا تعلق عمل سے ہے۔ یہ ان خواتین و حضرات کے لیے ہے جنہیں پیسے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پہلے خوشحال ہو جائیں اور خوشحالی کا فلسفہ بعد میں حاصل کریں۔
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں مابعد طبیعیاتی علوم حاصل کرنے کا نہ تو وقت ملا اور نہ ہی اس کے لیے وسائل اور مواقع دستیاب ہوئے۔ وہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ خوشحالی کی سائنس کا ایسا نچوڑ اور خلاصہ چاہتے ہیں جس پر بلا تحقیق عمل کر کے وہ نتائج حاصل کر لیں۔ قارئین سے توقع ہے کہ وہ اس کتاب کی بنیادی باتوں کو بالکل اسی طرح سچ مان لیں گے جیسے وہ مارکونی یا ایڈیسن کی طرف سے دیے گئے برقیات کے بارے میں بیانات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور وہ ان پر بغیر کسی خوف کے بلا تاخیر عمل کریں گے۔ کتاب پر عمل کرنے والا ہر فرد یقیناً خوشحال ہو جائے گا، کیونکہ اس میں پیش کیا گیا نسخہ بالکل سائنسی اور سائنس بلا شک و شبہ نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ تاہم ان لوگوں کے لیے جو یقین کی منطقی بنیاد پانے کے لیے فلسفیانہ نظریات جاننا چاہتے ہیں، میں چند ایک ماہرین فن کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ کائنات کے بارے میں ہمہ اوست یا وحدت الوجود کا نظریہ تمام مشرقی فلسفوں میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نظریے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اصل وجود کائنات میں صرف ایک ہی ذات کا ہے، اور کائنات میں باقی جو کچھ بھی ہے وہ اسی ذات کے مختلف مظاہر ہیں۔ یہ نظریہ گزشتہ 2 صدیوں میں مغرب میں بھی بتدریج مقبولیت حاصل کر رہا ہے، اور بہت سے مغربی مفکرین جیسے شوپنہاور، ہیگل، ایمرسن، ان کی سوچ پر اس نظریے کا بہت اثر ہے۔ لہذا آپ میں سے جو خوشحالی کی سائنس کی فلسفیانہ توجیہ چاہتا ہے اسے ہیگل اور ایمرسن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کتاب کو لکھتے وقت میں نے حتی الامکان سادگی اور سلاست سے کام لیا ہے تاکہ تمام قارئین اس کو سمجھ سکیں۔ اس میں بیان کردہ لاہ عمل ان نتائج سے اخذ کیا گیا ہے جن پر آج تک کا فلسفہ پہنچا ہے۔ اس کو اچھی طرح جانچا گیا ہے اور اس کا نتیجہ خیز ہونا تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نتائج کیسے اخذ ہوئے ہیں تو مذکورہ بالا فلسفیوں کی تحریروں کا مطالعہ کیجیے۔ تاہم اگر آپ اس فلسفیانہ محنت کا صرف پھل کھانا چاہتے ہیں اور تفصیلات میں جانا غیر ضروری سمجھتے ہیں تو صرف اس کتاب کا مطالعہ کیجیے اور اس میں بتائے گئے طریقوں پر سنجیدگی سے عمل کر کے خوشحالی کی منزل حاصل کر لیں۔ مصنف کتاب کا پہلا باب خوشحالی آپ کا حق ہے۔ اگر آپ ایک باشعور انسان ہیں تو آپ میں خوشحالی کے حصول کا جذبہ بہت ہی مناسب بات ہے۔ آپ کے لیے سب سے اچھا اور ضروری کام یہ ہے کہ آپ خوشحالی کی سائنس پر بھرپور توجہ دیں۔ اگر آپ اس سے غفلت برتیں گے تو آپ نہ صرف اپنی ذات کے مجرم ہوں گے بلکہ انسانیت اور خدا کے حقوق کی عدم ادائیگی کے بھی قصوروار ٹھہریں گے۔ غربت اور افلاس کی تعریف میں جو کچھ بھی کہا جائے، حقیقت یہ ہے کہ آپ خوشحال ہوئے بغیر ایک مکمل اور کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ جب تک آپ کے پاس وافر مقدار میں دولت نہ ہو، آپ نہ تو اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے پروان چڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی روح کو ترقی دے سکتے ہیں۔ ان کاموں کے لیے بہت سی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں خریدنے کے لیے پیسہ ناگزیر ہے۔ انسان کی ذہنی، روحانی اور جسمانی ترقی مختلف اشیاء استعمال کرنے سے ہوتی ہے، اور ہمارا معاشرہ اس طرح منظم کیا گیا ہے کہ اشیاء پیسوں کے بغیر نہیں ملتی، لہذا تمام ترقی کی بنیاد خوشحالی کی سائنس ہے۔ زندگی کا مقصد نشو و نما پانا ہے، اور ہر زندہ شے کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ حتی الامکان ترقی کرے۔ انسان کے زندہ رہنے کے حق کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایسی تمام اشیاء بلا روک ٹوک استعمال کرے جو اس کی مضمر صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری ہوں۔ بالفاظ دیگر، خوشحال ہونا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ میں اس کتاب میں خوشحالی کی اصطلاح مجازی طور پر استعمال نہیں کروں گا۔ خوشحالی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ تھوڑے پر راضی ہو جائیں۔ کسی بھی انسان کو تھوڑے پر راضی نہیں ہونا چاہیے جبکہ وہ زیادہ حاصل کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہر انسان کو وہ سب کچھ ملنا چاہیے جو زندگی کو باوقار اور خوبصورت بنانے میں مددگار ہو۔ لہذا تھوڑے پر راضی ہو جانا گناہ ہے۔
امیر آدمی وہ ہے جسے ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے تمام درکار وسائل میسر ہوں۔ زندگی اتنی ترقی یافتہ اور پیچیدہ ہو چکی ہے کہ ایک عام انسان کو بھی آسودہ زندگی گزارنے کے لیے اچھی خاصی رقم درکار ہوتی ہے۔ خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی خواہش انسانی فطرت ہے، اور انسان ایسا کیے بغیر چین سے نہیں رہ سکتا۔ زندگی میں کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ بن جائیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اشیاء کا استعمال ضروری ہے جو صرف اسی صورت میں دستیاب ہوتی ہیں جب آپ کے پاس قوت خرید ہو۔ پس خوشحالی کی سائنس کو سمجھنا سب سے ضروری علم ہے۔ امیر ہونے کی خواہش کرنا ہرگز کوئی غلط بات نہیں۔ یہ خواہش دراصل ایک بھرپور اور مکمل زندگی گزارنے کی خواہش ہے، اور اس لیے قابل تعریف ہے۔ جو انسان یہ خواہش نہیں رکھتا کہ اس کے پاس تمام مطلوبہ خریداری کے لیے رقم ہو، وہ شعور سے عاری ہے۔ ہم 3 چیزوں کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں: اپنے جسم کے لیے، اپنے ذہن کے لیے اور اپنی روح کے لیے۔ یہ تینوں مقاصد یکساں اہمیت کے حامل ہیں اور کسی ایک کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں۔ زندگی کی ان تینوں جہات میں سے کوئی بھی کمال پر پہنچ نہیں سکتی اگر کوئی بھی دوسری جہت اس کمال کو حاصل کرنے سے محروم رہے۔ یہ بات نہ تو درست ہے اور نہ ہی نیکی کے زمرے میں شمار کی جانی چاہیے کہ آپ صرف روح کے تقاضوں کو پورا کریں اور جسم اور دماغ کے تقاضے فراموش کر دیں۔ اسی طرح صرف ذہن پر توجہ دینا اور جسم روح کو نظر انداز کر دینا بھی بالکل غلط ہے۔ ہم سب صرف جسم کی خاطر زندہ رہنے اور ذہن اور روح کو فراموش کر دینے کے قابل نفرت نتائج سے واقف ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقی زندگی کا مطلب ہے کہ انسان کی جسمانی اور ذہنی اور روحانی صلاحیتوں کا مکمل اظہار ہو۔ کوئی انسان اس وقت تک خوش اور مطمئن نہیں رہ سکتا جب تک اس کے جسم کے تمام اعضاء اپنا پورا کام نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ذہن اور اس کی روح بھی پوری طرح کام نہ کر رہی ہو۔ انسان جسمانی طور پر بھرپور زندگی نہیں گزار سکتا اگر اسے عمدہ خوراک، آرام دہ لباس اور پرسکون رہائش گاہ میسر نہ ہو۔ آرام اور تفریح بھی اس کی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ ذہنی طور پر بھرپور زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو کتابیں اور انہیں پڑھنے کے لیے فرصت کے لمحات دستیاب ہوں، اور ذہین لوگوں کی صحبت بھی ملتی رہے۔ ذہنی طور پر مکمل زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو عمدہ قسم کی تفریح بھی میسر ہو اور اسے مصوری اور فنون لطیفہ کی خوبصورت اشیاء بھی دستیاب ہوں جنہیں وہ استعمال کرے اور ان کی تعریف میں رطب اللسان ہو۔ روحانی طور پر زندگی محبت کی طالب ہوتی ہے، اور غربت انسان کے اس جذبے کو ابھرنے نہیں دیتی۔ انسان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے پیاروں کو نوازتا ہے۔ محبت کا سب سے زیادہ قدرتی اور فوری اظہار کسی کو کچھ دینے سے ہوتا ہے۔ جس انسان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، وہ ایک اچھا شوہر، اچھا باپ اور اچھا شہری نہیں بن سکتا۔ یہ مادی اشیاء کے استعمال کرنے سے ممکن ہوتا ہے کہ انسان کو جسمانی طور پر بھرپور زندگی ملے، اس کا ذہن ترقی کرے، اس کی روح کی پرتیں کھلنی شروع ہوں۔ لہذا خوشحالی کا حصول انسان کی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک باشعور انسان ہیں تو آپ میں خوشحالی کے حصول کا جذبہ بہت ہی مناسب ہے۔ آپ کے لیے سب سے اچھا اور ضروری کام یہ ہے کہ آپ خوشحالی کی سائنس پر بھرپور توجہ دیں۔ اگر آپ اس سے غفل برتیں گے تو آپ نہ صرف اپنی ذات کے مجرم ہوں گے بلکہ انسانیت اور خدا کے حقوق کی عدم ادائیگی کے بھی قصوروار ٹھہریں گے۔